बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बख्तावर इस्लामिक टीवी के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह पाक के फज़ल व करम से आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। मेरी प्यारी बहनों, वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी आपसे गुजारिश है कि एक बार दुरूद पाक पढ़कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करें। माह शबान में किसी भी वक्त ये सूरत आप 21 मरतबा पढ़ लीजिए, गरीब से गरीब भी इंसान अरबपति बन जाता है। मेरी प्यारी बहनों, ये जो मैं अमल को बताने लगी हूँ, अगर इस सूरत को 21 मरतबा पढ़ लिया जाए, अगर आंधी और तूफ़ान भी आ जाएं और इस सूरत को उसी वक्त 21 मरतबा पढ़ लिया जाए तो फ़ौरन आंधी और तूफ़ान रुक जाता है। तो दोस्तों, आप अंदाज़ा लगाएं कि इस सूरत की कितनी बरकत है और कितनी ताकत होगी। अगर 21 मरतबा पढ़ने से तूफ़ान और आंधी रुक सकती है तो आप पर आने वाली मुसीबतें कैसे नहीं रुक सकते। मेरी प्यारी बहनी, जो बंदा इस सूरत को पढ़ता है उसकी हर मुश्किल दूर हो जाती है, हर काम में आसानी होती है, इसकी मुश्किलों के आगे यूं दूर हो जाती हैं कि मुश्किल बंदे के करीब नहीं आती। हर तरफ से इस बंदे को खुशियाँ मिलती हैं और इस कदर अल्लाह तबारक उस पर अपनी रहमतों के दरवाजे खोलता है कि इस बंदे को किसी का मोहताज भी नहीं करता। अल्लाह पाक उस बंदे को बेसहारा नहीं छोड़ता। अल्लाह तबारक इस बंदे पर ऐसे करम नवाजी फरमाता है, कारोबार में इतनी तरक्की होती है, अगर वो लोगों में भी अपना पैसा तकसीम करता रहे तो भी उसके पास पैसा कम नहीं होगा और उसके घर से कभी भी रिस्क ख़त्म नहीं होगा, उसके घर में कभी फाका नहीं आता। मेरी प्यारी बहनों, आपने इस अमल को ज़िंदगी में एक मरतबा ज़रूर करना है। कुरान पाक की ये छोटी सी सूरत है और इसकी बरकतें और इसकी फजीलतें बहुत ज़्यादा हैं और इसी तरह इस सूरत से, एक सूरत से आपके हज़ारों मसलों का हल हो सकता है। मेरी प्यारी बहन, अगर आपके बहुत ज़्यादा दुश्मन हैं और आपको हर तरह की अज़ियतें पहुँचाते हैं, दुख देते हैं, मुसीबतें पहुँचाते हैं, तकलीफ़ देते हैं और आपके दिल आज़ारी करते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, आपके पीछे आपके मुंह पर बेइज्जती करते हैं, तो आप इस अमल के ज़रिए अपने दुश्मनों को, और इसी तरह ये इंसानों की बात है, अगर जानवर इंसान का दुश्मन बन जाए और इंसान किसी जंगल से गुजर रहा हो, मूज़ी जानवरों का ख़तरा हो जो नुकसान पहुँचाने वाले हैं, तो ये सूरत वजीफ़ा पढ़ने से इंशाल्लाह आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे और अल्लाह ताला की बरकत से इन मूज़ी जानवरों से अल्लाह ताला हिफाजत फरमाता है। तो इसी तरह जो जहरीले जानवर होते हैं, तो अल्लाह ताला जहरीले जानवरों से भी इंसान को महफूज फरमा लेते। तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते कि इस सूरत के अंदर अल्लाह ताला ने कितनी ताकत रखी है कि दुश्मन से भी इंसान महफूज रह जाता है, कारोबार में भी तरक्की होती है, हर मुश्किल से भी निकल जाता है, मुश्किलात के अंदर ये सूरत दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। कोई मुसीबत, कोई दुख इस इंसान के करीब नहीं आता। आपने फ़कत इस सूरत को इस तरतीब के साथ पढ़ना है जो तरतीब मैं आपको बताऊंगी। और मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखा करें, कहीं से इस कीमती वजीफ़े का हिस्सा ना रह जाए और आप इस अमल से और इस वजीफ़े की ताकत से महरूम ना रह जाएं। मेरी प्यारी बहनों, इस वजीफ़े के ज़रिए हज़ारों लोगों की ज़िंदगियाँ बदली हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे इस पर फ़ख्र भी है कि मैंने जिसको भी ये वजीफ़ा बताया, अल्लाह ताला ने उसकी ज़िंदगियाँ बदल दी हैं। तो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में आसानी आएगी और आपकी ज़िंदगियाँ भी बदल जाएंगी। मेरी प्यारी बहन, अगर कभी आपको आंधी और तूफ़ान का सामना करना पड़ जाए तो आपने सिर्फ इस सूरत को 21 मरतबा बावजू पढ़ना, तो इंशाल्लाह ताला तूफ़ान फ़ौरन रुक जाएगा। अगर आप किसी ऐसी जगह हैं या किसी ऐसे बंद रास्ते पे हैं और आपके पास कोई सवारी नहीं है, बंदोबस्त भी नहीं है और आंधी और बारिश का सामना करना पड़ रहा है, आपके साथ छोटे छोटे बच्चे भी हों, तो आपको पता है जो इंसान की कैफियत होती है और इंसान कितना उस वक्त मजबूर और बेबस होता है जब उसके पास कोई सहारा ना हो, कहीं इंसान रुक सके या छुप सके और उससे आप दफा कर सकें। ऐसा मामला हो तो आपने सिर्फ 21 मरतबा इस सूरत को पढ़ना, तो इंशाल्लाह ताला इस तूफ़ान से अल्लाह आपको हिफाजत फरमाएगा। अगर वो तूफ़ान ना भी रुका लेकिन वो आपको नुकसान नहीं पहुँचाएगा। मेरी प्यारी बहन, इंसान को कई तरह की बीमारियों का सामना पड़ना जाता है। अगर किसी इंसान को पेशाब में खून आता हो और उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, बहुत ज़्यादा खून है, जलन है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि जब खाना खाए बावज़ू खाए और तो सूरत कुरैश को सिर्फ एक मरतबा खाने पर दम करके खा ले। इंशाअल्लाह ताला उसका पेशाब में जो खून आता है वो भी बंद हो जाएगा और उसको अल्लाह ताला सेहत भी अता फरमाएगा। मेरी प्यारी बहन, आप अंदाज़ा लगाएं कि सिर्फ एक मरतबा पढ़ने से उसकी बीमारी जल्दी ठीक हो गई, तो आप खुद सोचिए कि इसमें कितनी ताकतें और कितनी बरकतें हैं। मेरी प्यारी बहन, अगर आपके साथ ऐसे मामलात हैं या किसी रिश्तेदारों के ऐसा मामला, तो आप उनको ये अमल बताएं, इंशाअल्लाह उनके साथ भी अल्लाह ताला अपना करम करेगा और वो भी सेहतयाब हो जाएंगे। अगर आप और मेरे कहने से
بتانے سے کسی کی جان بچ سکتی ہے تو یہ بہت بڑے ثواب کا کام ہے، کیونکہ جو بندہ کسی دوسرے کے ساتھ بھلائی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ بھلائی فرماتا ہے اور ان پر رحمتیں بھی نازل فرماتا ہے۔ اگر آپ ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی کرو گے، بھلائی کا کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ بھی تمہارے ساتھ آسانیاں پیدا کرے گا۔ اسی طرح جن کے بچے موٹے نہیں ہوتے، دبلے پتلے رہ جاتے ہیں، سوکھنا شروع ہو جاتے ہیں، تو میری پیاری بہنوں یہ سورت پڑھ کر اپنے بچوں پر دم کیا کرے، انشاءاللہ تبارک اللہ پاک کے فضل و کرم سے ان کے بچے بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر اسی طرح آپ کا یا آپ کے دوستوں کا کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے اور کہیں بھی کاروبار چلنے کا راستہ نظر نہیں آتا، بڑی پریشانی کا سامنا ہے، اور آپ اس سورت کو پڑھ کر کریم کی بارگاہ میں دعا کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا، کیونکہ جس نے ساری کائنات بنائی ہے، جو کافروں کو اس کے مانگنے پہ بھی نہیں اتنا عطا کرتا بلکہ ان کی مانگنے سے بھی زیادہ عطا کرتا ہے، جو کافر ہیں، مشرک ہیں، ہم تو پھر بھی مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے مایوس کرے گا۔ آپ اس عمل کو کریں تو کیا اللہ آپ کو رزق عطا نہیں کرنے گا؟ ضرور کرے گا، بس ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا۔ اگر ہمیں مانگنے کا طریقہ آ جائے ہمیں، تو اس رب کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، وہ رب جس کو چاہے جتنا چاہے عطا کر سکتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، آپ نے اس عمل سے فائدہ ضرور اٹھانا ہے، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو کسی کا محتاج نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے خزانوں سے اتنا رزق عطا فرمائے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ میری پیاری بہنوں، اس سورت کو زبانی یاد کر لیں، باوضو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ بس آپ نے صبح وضو کرنا ہے، صبح کو جب بھی کاروبار کے لیے جائیں، روزگار کے لیے جائیں، کہیں بھی جائیں، بس آپ اس وقت ایک تسبیح اپنے ہاتھ میں لے لینی ہے، چلتے پھرتے اس کو پڑھتے رہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ چند دنوں کے بعد آپ خود دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی غیبی مدد کی ہے کہ آپ خود بھی حیران رہ جاؤ گے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی کرم نوازی کر دی ہے۔ میرے پیارے بہنوں، در حقیقت جب بندہ رب کی طرف رجوع کر لے تو اللہ تبارک پھر کہتے ہیں کہ جب وہ بھی دیتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کبھی اپنے بندوں کو بے سہارا اور تنہا نہیں چھوڑتا۔ اگر آپ پر قرض ہو اور قرض کسی قسم کی پریشانی ہو تو آپ اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ کوئی بھی مسئلہ ہو، کتنا ہی بڑا مسئلہ کیوں نہ ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس مسئلے کے لیے جو میں عمل آپ کو بتا رہی ہوں تو کریں۔ اگر آپ اپنے دشمنوں سے دفاع چاہتے ہیں، ان سے شر سے بچنا چاہتے ہیں، اپنی حفاظت چاہتے ہیں، موذی دشمن ہے جو آپ کا جانی دشمن بنا ہوا ہے، نماز مغرب کے بعد باوضو 41 مرتبہ پابندی کے ساتھ روزانہ اس سورت کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک کے فضل و کرم سے اپنے دشمنوں سے آپ محفوظ رہیں گے، وہ آپ کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح دوران سفر آپ اپنی حفاظت چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کسی قسم کی مشکل کا سفر میں سامنا نہ کرنا پڑے تو آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر فرمایا، یہ سورت پڑھنے سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا۔ ہر پریشانی کا حل قرآن مجید کی اس سورت میں موجود ہے، کیونکہ یہ ایک سچا وظیفہ ہے، اس میں کوئی جھوٹ یا غلط بات نہیں ہے، بس اس وظیفے کو یقین کے ساتھ کرنا چاہیے۔ سورت کوثر کا پاورفل وظیفہ، آپ نے یہ وظیفہ صرف 3 دن کرنا ہے۔ صرف 3 دن کے اندر اندر آپ کی جو بھی بڑی حاجت ہوگی، جس مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو پڑھو گے، وہ آپ کا مقصد انشاءاللہ 3 دن کے اندر اندر پورا ہو جائے گا۔ آپ کا کوئی بھی مقصد ہے، آپ کی کوئی بھی حاجت ہے جتنی بڑی ہے، جو آپ کی جتنی بھی بڑی پریشانی ہے، مصیبت، آپ اس وظیفے کو لازمی پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کا جو بھی مقصد ہوگا 3 دن کے اندر اندر پورا ہو جائے گا۔ اگر آپ یہ شادی کے لیے وظیفہ کرنا چاہتے ہیں تو اس وظیفے کو آپ کریں تو انشاءاللہ بہت جلد آپ کی شادی بھی ہو جائے گی۔ اگر بے روزگار ہیں تو آپ اس کو بھی کر سکتے ہیں، یا آپ اپنے دشمن سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں تو آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنے چاہتے ہیں، اس عمل کے لیے بھی یہ وظیفہ بہت کامیاب ہے، کامیابی کی گارنٹی سمجھا جاتا ہے، یعنی کہ آپ اپنی ہر حاجت، اپنا ہر مقصد صرف 3 دن میں اس وظیفے کو کرنے سے حل کروا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ میری پیاری بہن، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے درود شریف لازمی پڑھ لیا کریں۔ آپ نے وظیفہ کس طرح کرنا ہے، آپ نے سورت کس طرح پڑھنی ہے۔ سورت کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ یہ سورت قرآن پاک کے 30ویں پارے میں 3 دن آپ نے وظیفہ کرنا ہے۔ آپ نے نماز فجر کے بعد اول آخر درود شریف پڑھ لیں۔ آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی مقصد ہے، آپ اس کو ذہن میں رکھ کر آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ وظیفہ کرتے وقت پورا دھیان آپ کا وظیفے پر ہونے چاہیے، دل میں کوئی شک نہیں رکھنا، پورا دھیان وظیفے پر رکھ کر آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کی مانگی ہر دعا قبول ہوگی۔
اس وظیفے کو کرنے کی ہر بہن بھائی کو اجازت ہے، اس کو پڑھنے کی کسی سے بھی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، پاکی اور طہارت انسانی جسم کے لیے کتنی ضروری ہے، اس بات کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ اسلام میں صفائی کو نصف ایمان کہا گیا ہے۔ یہ پاکی ہی ہے جس سے ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ یہ نماز کی تیاری کرنے سے پہلے وضو فرماتے، جیسے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے، گویا باوضو رہنے کی مشق کرتے رہیں یہاں تک کہ عادی ہو جائیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف عبادات سے وضو کرنے کا حکم نہیں دیا بلکہ ہر وقت وضو میں رہنے کا حکم فرمایا۔ اب باوضو رہنے کے طبی فائدے کا ذکر بھی کروں گی۔ آج سے 1400 سال قبل وضو کے بعد کے جو فوائد ہیں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، جو آج سائنسدان ایک طویل تحقیق کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ وضو کے ارکان سے انسانی صحت پر کتنے خوش کن اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ جب ہم کلی کرتے ہیں تو ہمارے منہ میں موجودہ سارے جراثیم جو دانتوں یا اس کے ارد گرد چھپے ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں اور معدے تک نہیں پہنچ پاتے۔ اسی طرح کلی کرنے سے منہ کی کئی بیماریوں سے ہم بچے رہتے ہیں۔ پھر جب ہم ناک میں پانی ڈالتے ہیں تو سائنس کی تحقیق سے مطالعہ ناک کی صفائی بھی ہو جاتی ہے اور اس کے جراثیم بھی ختم ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح اس سے کئی بیماریوں سے بچ جاتے ہیں، اور جراثیم جو ناک کے اندر ہوتے ہیں ان کا بھی خاتمہ ہو جاتے ہیں، اور سانس لینے میں بھی کبھی بھی کوئی دشواری نہیں ہوتی۔ اس کے بعد جب ہم چہرہ دھوتے ہیں تو وضو کے پانی سے چہرے پر ایک خوشگوار تبدیلی نمایاں ہوتی ہے، چہرہ کھل اٹھتا ہے اور نورانیت برسنے لگتی ہے۔ اس کے بعد ہم دونوں ہاتھوں کو کنوں تک دھوتے ہیں۔ سائنس کی تحقیق کے مطابق نمونے جیسی بیماری انسان کے ہاتھوں سے پروان چڑھتی ہے، اور جب ہم وضو میں ہاتھوں کو دھوتے ہیں تو دونوں ہاتھوں کی صفائی بھی ہو جاتی ہے اور نمونے جیسی بیماری سے بھی بچے رہتے ہیں، جبکہ خون کی روانی بھی جاری رہتی ہے جو انسان کو دل کے دورے سے بچاتی ہے۔ وضو کے دوران جب ہم پاؤں دھوتے ہیں تو دن بھر کی پاؤں میں جمی ہوئی میل، گرد، مٹی صاف ہو جاتی ہے اور ہم تر و تازہ ہو جاتے ہیں۔ یوگا کے ماہرین کہتے ہیں کہ رات کو سونے سے قبل اگر انسان اپنے ہاتھ، پیر اور منہ ٹھنڈے پانی سے دھو لے تو سارے دن کی ساری تھکن دور ہو جاتی ہے اور پرسکون نیند آ جاتی ہے۔ اسی طرح چینی ماہرین کا ایک تھوری ہے کہ جس میں پانی کی پھوار سے انسانی کو سکون مہیا کیا جاتا ہے۔ اس لیے تحقیق سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ انسان جو 5 وقت وضو کرتا ہے تو اس کی فزیوتھراپی یعنی کہ ہو جاتا ہے، جس سے اس کے اعصاب پر انتہائی مثبت اثرات مترتب ہوتے رہتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم باوضو رہنے کی عادت اپنا لیں اور اس کی برکات سے فائدہ اٹھائیں، اور جب ہم باوضو رہنے کی عادی ہو جائیں تو دوسرے بھی اس بات کی تنقید کریں تاکہ اس کا بھی ثواب ملتا رہے۔ میری پیاری بہنوں، مجھے امید ہے کہ کافی لوگ آج سے ہی وضو میں رہنے کی مشق کریں گے انشاءاللہ۔ میری پیاری بہنوں، آپ چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر فرمایا کہ اس ذات کی قسم ہے جس آیات سے پڑھنے سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جاتا ہے۔ آج میں آپ کو ایک ایسا عمل بتاؤں گی جو قرآن پاک کی یہ بہت ہی پیاری سورت کی آیت کا ذکر ہے۔ آپ لوگوں نے پڑھ لی، اپنی کسی بھی مشکل کے لیے بھی، کسی بھی مراد کے لیے، کسی بھی پریشانی انعت کو پڑھ لینا ہے، پریشانی اللہ تعالیٰ دور فرمائے گا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جن کی سب سے زیادہ شان ہے، سب سے زیادہ ذکر کیا جاتا ہے، جن کے ہم امتی ہیں، انہوں نے خود قسم اٹھائی ان آیات کے بارے میں۔ اگر ایک بڑے سا پہاڑ آپ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے تو ہم اس پہاڑ کے آگے ایک معمولی سے انسان لگتے ہیں، ایک معمولی سی مخلوق لگتے ہیں، لیکن ان آیات میں اتنی طاقت ہے، اتنی پاور ہے کہ جن کو پڑھ لینے سے یہ پہاڑ اپنی جگہ ہٹا دیتی ہے۔ تو پھر آپ کی پریشانی، آپ کی کوئی مصیبت، آپ کی کوئی بیماری، کوئی ایسی چیز جو آپ کی سمجھ میں نہ آ رہی کہ کیا حال ہے، تو آپ نے اس وظیفے کو، اس سورت کو لازمی پڑھنا ہے۔ میری پیاری بہنوں، اگر آپ آج اس چھوٹے سے عمل کو کر لیں گے تو انشاءاللہ مجھے دعائیں دیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی بڑی پریشانی سے نجات دی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی پریشانی کو دور فرمائے، کیونکہ نہ اللہ کا قرآن جھوٹا ہو سکتا ہے، نہ نبی کا فرمان جھوٹا ثابت ہو سکتا ہے، لیکن ہم لوگ جن عالموں کے پاس جاتے ہیں، جن عالموں کے پیسے دیتے ہیں، ان کو ہم کام کروانے کے لیے، اپنی کسی ضرورت کے لیے ان کے پاس پیسے دینے چلے جاتے ہیں، وہ لوگ جھوٹے ثابت ہو سکتے ہیں، لیکن نبی کریم کا فرمان کبھی جھوٹا ثابت نہیں ہو سکتا۔ مگر بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو کھولنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کرنا چھوڑ دی، حالانکہ ہماری جتنی بھی مشکلات ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں،
بیماریوں سے لے کر بڑی سے بڑی مصیبتوں تک جتنی بھی وہ ہیں سارے کی ساری قرآن پاک کے اندر اس کا حل موجود ہے۔ قرآن پاک سے ہم سارے کے سارے مسائل حل کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے قرآن پاک کو صرف اور صرف گھر میں اونچی جگہ پر رکھنا مناسب سمجھ لیا ہے، قرآن پاک کو کھولنا مناسب نہیں سمجھا۔ قرآن پاک کی کشش آج بھی اسی طرح موجود ہے جتنی کہ صدیوں پہلے تھی۔ قرآن پاک جس طرح پہلے اپنے سننے والے کو متاثر کرتا تھا، آج پر اتنا اثر کرتا ہے، دلوں کی کیفیت کو بدل دیتا ہے، دلوں کے حالاتوں کو بدل دیتا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت سننے سے آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، آج بھی اسی طرح یہ اثر انداز ہو سکتا ہے، دلوں کی دنیا کو بدل کر ہماری مشکلات کو، ہر حاجت کو، ہر مراد کو پورا کر سکتا ہے۔ قرآن پاک کو اسی طرح سے پیش کیا جائے جس طرح سے اسے پیش کرنے کا حق ہے، مگر ہم لوگ اس طرح پیش کرنے سے محروم ہو چکے ہیں۔ قرآن پاک کی ایک سورت مبارکہ ہے، اس کی آخری جو 4 آیات ہیں ان کا آج میں آپ کو ایک ایسا عمل بتاؤں گی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ راستے سے جا رہے تھے کہ ایسی جگہ سے گزرا، وہاں پر ایک شخص موجود تھا جو انتہائی سخت مرض میں مبتلا تھا، پریشانی میں مبتلا تھا، یا یوں کہنے کہ زندگی میں پریشانی کی وجہ سے بہت مایوس ہو چکا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے کان میں انہوں نے یہ آیت پڑھ دی، جسے یہ آیت پڑھی اسی وقت ٹھیک ہو گیا، تندرست ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ تو نے اس کے کان میں کیا پڑھا تھا؟ تو اصحابی فرمانے لگے کہ یعنی کہ عرض کرنے لگے، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات مبارکہ پڑھی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر کوئی آدمی یہ یقین رکھنے والا ہو، جو بھروسہ رکھنے والا ہو، یہ یقین رکھتا ہو، اگر یہ آیت پہاڑ پہ چڑھ کر پڑھ دے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر پورے یقین کے ساتھ وہ پڑھ لے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا۔ وہ سورت مومنین کی آخری 4 آیاتیں جن کو آپ کسی بھی وقت، کسی مشکل میں، کسی بیماری میں پڑھ سکتے ہیں۔ آپ یہ پڑھ سورت مومن کی 4 آخری آیتیں پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، جو بھی مانگنا چاہیں اللہ سے مانگیں، انشاءاللہ آپ کی ساری پریشانیاں، بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ وہ یہ 4 آیتیں جو آپ کو سکرین پہ نظر آ رہی ہیں۔ میری پیاری بہنوں، اگر آپ اپنے کسی بھی مقصد کو لے کر پریشان ہیں، کسی بھی حاجت کے لیے پریشان، اس بات کا یقین رکھ لیں کہ یہ آیت پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دیتی ہیں، پہاڑ کو اپنی جگہ سے چھوڑنے پر مجبور کر سکتی ہیں۔ تو آپ کی پریشانی، آپ کی بیماری، آپ کا کوئی مقصد، آپ کی کوئی مراد، آپ کی کوئی حاجت پہاڑ کے آپ کی کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اگر یہ پہاڑ کو ہٹا سکتی ہے تو پھر آپ کی ہر پریشانی کو، ہر بیماری، ہر مشکل کو اپنی جگہ سے ہٹا سکتی ہے۔ ان 4 آیت کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ آپ کی بیماری پریشانی کو دور فرما دے۔ سب سے پہلے آپ نے ایک بار درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد سورۃ مومن کی آخری 4 آیتیں 7 بار پڑھنی ہے، اس کے بعد 7 بار دعا آپ نے سورۃ کوثر پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد ایک بار درود پاک پڑھنا، آپ کا یہ عمل مکمل ہو جائے گا۔ عمل پورا ہونے کے بعد آپ نے اللہ پاک سے گڑ گڑا کر سچے دل سے دعا مانگنی ہے کہ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو ہدایت فرماتا ہے، اور وہ جو صراط مستقیم پر چلتے ہیں، جو توبہ کرتے اور جن کی تو توبہ قبول فرماتا ہے۔ اے اللہ پاک ہماری اولادوں کو آنکھوں میں اور دل میں ٹھنڈک بنا دے، اور روزگار میں، دسترخوان پر برکتیں عطا فرما، جنت الفردوس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ عطا فرما، آمین ثم آمین۔ میری پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، پھر بھی ہم نے تیری نافرمانی کی، تیری نافرمانی کے ساتھ گناہوں کی زندگی گزارتے رہے۔ اے اللہ ہم پر رحم و کرم فرما دے، اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کے مغفرت فرما دے، اے اللہ ہمارے دوست اسباب کے مغفرت فرما، جنہوں نے مصیبت کی گھڑی اور ضرورت کے وقت ہمارا ساتھ دیا۔ اے اللہ ہمارے محسنوں کی مغفرت فرما، ہم سب سے محبت رکھنے والوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کی درخواست کی ہے، اے اللہ جو ہمارے لوگ ہمارے دعا کرتے ہیں، جو ہم سے محبت رکھتے ہیں، خداوند اپنے فضل و کرم سے ان تمام بہنوں کی مدد فرما، اور دنیا اور آخرت کی تمام حاجتیں پوری فرما دے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل کرم سے ہماری بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ انہیں صحت اور شفا عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح عطا فرما اولاد۔ اے اللہ ہماری اولاد صالحہ عطا فرما۔ اے اللہ پاک جن کی اولاد نہیں انہیں اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔
اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی میری ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور میری حوصلہ افزائی ہو۔ فی امان اللہ۔